बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी से पहले मेरा मंगेतर रोज़ मुझे मैसेज करके कहता कि अगर मुझ में कोई ऐब हुआ तो तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं। मैं समझा करती कि शायद वो मेरा इम्तिहान ले रहा है, इसलिए मैं उसे कह देती, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। 6 माह बाद जब हमारी शादी हुई तो रुखसती के बाद वो मुझे अपने घर की जगह यतीम खाने में ले गया। यतीम खाने की निगरान मेरे शौहर को देखते ही जल्दी से एक चाबी उसने शौहर को दी। शौहर मुझे लेकर सबसे कोने वाले कमरे में ले गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से, मेरा नाम शाइस्ता है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। हम 2 बहन भाई थे। अब्बा हमारे बचपन में इंतकाल कर गए थे। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने हमें बहुत मुश्किलात से पाला था। अब्बा के जाने के बाद ताया लोगों ने हमें घर से निकाल दिया था। ताया ने इतना भी ना सोचा कि अकेली औरत बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। हमारे सगे रिश्ते घर जायदाद के लालच में अपने रिश्तों को निगल जाते हैं, उनको ऐसी ऐसी तकलीफ़ देते हैं और अपना अंजाम भूल जाते हैं, क्योंकि ये नाम के अपने ही अपनों को खुश और कामयाब होता बर्दाश्त करते नहीं देख सकते, क्योंकि हसद की आग में ये जलते हैं और राह में रुकावटें खड़ी करते हैं। ताया ने घर पर कब्ज़ा कर लिया, पर वो अपने भाई के सामने, हमारे सामने तो बहुत प्यार जताते थे, और अपने भाई की आंखें बंद होती ही अपना आप दिखा दिया। अम्मा हमें लेकर अपनी बचपन की दोस्त की तरफ आ गई, लेकिन जब अपनों के ही खून सफ़ेद हो जाएं तो बेगानों से क्या गिला करना। अम्मा की दोस्त ने हमें कुछ दिन अपने घर रखा और फिर अम्मा से ये कहकर जाने का कह दिया कि हमारे अपने हालात ठीक नहीं है और तुम जानती हो कि हम खुद घर के 4 अफराद हैं, इन हालात में तुम्हें कैसे यहाँ रख सकती हूँ। अम्मा ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। फिर अम्मा हमें लेकर वहाँ से आ गई। अपनों के होते हुए भी मेरी माँ धक्के खा रही थी। भाई ने अम्मा से कहा कि हम मामू की तरफ क्यों नहीं जाते, ऐसे लोगों की तरफ क्यों फिर रहे हैं। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे मामू हमारे लिए मर चुके हैं, उनसे मेरा रिश्ता तभी ख़त्म हो गया था जब तुम्हारे नाना अबू का इंतकाल हुआ था। अम्मा ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारी ज़ुबान से उनका नाम नहीं सुनूंगी। फिर अम्मा हमें लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। अम्मा ने सिलाई का काम शुरू किया और दिन ब दिन अम्मा की सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। अम्मा आधी आधी रात तक कपड़े सिलाई करती। अम्मा पढ़ी लिखी थी, इसलिए मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी और हमारा गुजर बसर अच्छा होने लगा। जिस आदमी ने तरस खाकर हमें घर किराए पर दिया था वो एक अच्छा इंसान था। उसने अम्मा को अपनी बहन कहा था और कहा कि जब तक बच्चे अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते वो किराया नहीं लेंगे। ऐसे अच्छे लोग भी तो हैं ना इस दुनिया में। रात दिन काम के बोझ की वजह से अम्मा बीमार हो गई थी। डॉक्टर को बुला लिया, उसने अम्मा को आराम करने का कहा। कुछ फ़र्क पड़ा तो अम्मा फिर से काम करने लगी। भाई स्कूल के बाद काम करने निकल जाता। अम्मा बहुत कहती कि तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, मैं हूँ ना काम करने के लिए। लेकिन भाई ने कहा कि मैं आपको ऐसे बीमार हालत में काम करते नहीं देख सकता। भाई मोहल्ले में ही एक दुकान पर काम करने लगा। भाई के मैट्रिक के इम्तहान हो रहे थे। अम्मा ने कहा कि तुम अपने पेपर्स पूरी तवज्जो से दे लो, काम फिर कर लेना। लेकिन भाई काम करता और रात भर पढ़ता भी। भाई ने इतनी मेहनत की थी, मैं हर वक्त दुआ करती कि अल्लाह पाक मेरे भाई को हर कदम पर कामयाब करे। भाई का रिज़ल्ट आ गया और अल्लाह की करम से भाई ने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। हम सब बहुत खुश थे। एक दिन हम सब बैठे थे जब भाई ने अम्मा से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन वादा करें कि आप नाराज़ नहीं होंगे। अम्मा ने कहा कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मैं अपने इतने प्यारे बेटे से नाराज़ होंगी। भाई ने कहा कि आपने तन्हा हमें पाला, किसी रिश्तेदार ने मुड़कर हमें पूछा तक नहीं कि हम किस हाल में हैं। मामू लोग हमसे क्यों नहीं मिलते, उनका नाम सुनते ही आपको क्यों गुस्सा आने लगता है, ऐसा क्या किया था उन्होंने। भाई की बात सुनकर अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर हमारी तरफ देखकर कहा कि मैंने सोचा कभी उन बेनाम और फरेबी रिश्तों को याद नहीं करूँगी, लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। जब तुम्हारे नाना अबू ज़िंदा थे तो उन्होंने ख़ुद मेरा रिश्ता तुम्हारे अब्बा से तय किया था। तुम्हारे नाना अबू ने हम सब बहन भाइयों को अपनी विरासत, उनका हिस्सा अपने जीते जी दे दिया था, लेकिन भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि विरासत से उनकी बहन को हिस्सा दिया गया। फिर अम्मा ने कहा कि जब तुम्हारे नाना अबू इंतकाल कर गए थे तो तुम्हारे मामू और ममानी ने ज़बरदस्ती मुझसे कागज़ात पर दस्तखत करवाने चाहे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और 2 टोक कहा कि ये मेरा हक़ है, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकती। आपको आपके हिस्से की जायदाद मिल चुकी है, फिर मेरे हक़ से आपको इतना मसला क्यों है। तुम्हारे मामू ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने विरासत के हिस्से से दस्तबरदार नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुम इसी तरह हमारी खिदमत करोगी और यहीं अपनी ज़िंदगी गुजार दोगी। हाँ, अगर तुम खुशी खुशी हमारी बात मान लो तो हम तुम्हें बहुत शान और शौकत के साथ रुखसत करेंगे,
لیکن اگر تم نہ مانیں تو پھر تمہاری کبھی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری شادی کرنے سے جائیداد باہر چلی جائے گی، ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ پھر اماں نے کہا کہ میرے اپنے ہی بھائیوں نے زمین جائیداد کی وجہ سے میرے دشمن بن گئے تھے۔ بھابیاں سارے دن کام کرواتی مجھ سے، سکھ کا سانس بھی نہیں لینے دیا کرتی تھی۔ کبھی اپنے رشتہ داروں کو دعوت کے نام پر اکٹھا کر لیتی اور خود کچھ نہ کرتی، سب انتظام مجھ سے کرواتی۔ میں نے تنگ آ کر بہت دفعہ سوچا کہ گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر بیٹھ جاتی کہ میں ان کے کیے کی سزا اپنے بابا کو نہیں دے سکتی۔ اگر گھر سے یوں بھاگ گئی تو عزت تو میرے بابا کی خراب ہوگی، ان کا کیا ہے، انہیں تو صرف جائیداد سے غرض ہے۔ اماں نے کہا کہ میں نے تنگ آ کر اپنا حصہ تمہارے ماموں کے نام کر دیا اور پھر شادی تمہارے ابا سے کر دی گئی۔ رخصتی والے دن میں تمہارے ماموں سے سب رشتے ختم کر کے آئی تھی اور قسم کھائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی پلٹ کر ان کی دہلیز پر نہیں جاؤں گی۔ مجھے نفرت ہے ایسے فریبی اور مطلبی رشتوں سے جو صرف جائیداد کے لیے انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ اماں کی باتیں سن کر بھائی نے کہا کہ اماں مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد کبھی کسی کا نام نہیں لوں گا اور اس قابل بنوں گا کہ آپ کو مجھ پر فخر ہو۔ اماں نے ہمیں گلے سے لگا لیا اور دعائیں دی۔ بھائی دن رات محنت کرتے، اس دوران انہیں کھانا کھانے کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ اماں کی دعاؤں اور بھائی کی محنت اور اللہ کے فضل سے بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اس کے فوراً بعد ہی بھائی کو بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ کمپنی والوں نے بھائی کو گھر اور گاڑی بھی دی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں خوشی سے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی۔ اماں کی زندگی کا سفر بہت کٹھن تھا اور آج بھائی کی اتنی بڑی کامیابی سے آگے کی زندگی کا سفر آسان لگنے لگا تھا۔ منزل پر پہنچ جانے والوں کو سب دیکھنے والے رشک سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ سفر کتنا کٹھن تھا۔ اماں نے اپنی ساری زندگی ہم پر قربان کر دی۔ وقت کی ستم زیرفی کی وجہ سے اماں اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، بھائی کو نوکری ملے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ اب شادی کے بارے میں سوچو۔ بھائی نے کہا کہ ابھی نہیں، پہلے اپنی بہن کا فرض پورا کر دو، اس کی شادی ہو جائے پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ جب سے بھائی کی کامیابی کا تایا اور ماموں لوگوں کو پتہ چلا تھا، تایا اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر میں موجود تھے۔ اماں اور بھائی بھی بیٹھے تھے۔ اماں نے تایا سے کہا کہ بتائیے بھائی صاحب، آج کیسے یاد آ گئی آپ کو؟ تایا نے کہا کہ اس میں یاد آنے والی کون سی بات ہے، یہ ہمارا خون ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ بچے بھلا ان سے کبھی تعلق ٹوٹ سکتا ہے؟ اماں نے مسکرا کر کہا اچھا، بہت جلدی خیال آ گیا اپنے بھائی کی اولاد کا، وہ وقت بھول گئے جب اسی بھائی کی نشانی کو آپ نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا؟ تب کیوں نہ یاد رہا کہ یہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے جسے اس کے ہی گھر سے نکال کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا، اور کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا، کبھی آپ کو اپنی کی ہوئی زیادتی پر ندامت ہوئی، کبھی سوچا کہ جو آپ نے اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ کیا کل کو یہی سب آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ تایا نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ اماں نے کہا کہ ہمیں اب آپ کی اس شرمندگی اور ندامت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اماں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تایا نے کہا کہ چلو چھوڑو پرانی باتیں، میں تو اس وقت کچھ اور بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تایا نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے کر دو۔ اماں نے تایا سے کہا کہ لگتا ہے آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے ایسی بات کر رہی ہیں جو کبھی ممکن ہی نہیں۔ تایا نے کہا کہ یہ کوئی انہونی بات تو نہیں جو کبھی ہو نہیں سکتی، میں تم لوگوں کو تمہارا حصہ بھی واپس کر دوں گا۔ اماں نے کہا کہ میرے بیٹے سے رشتے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں آنے سے پہلے اپنے آپ کو گریباں تو جھانکنا تھا، پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کس کے دہلیز پر جانے کی جرت کر رہی ہیں۔ یہ تو میرا ظرف ہے جو اتنی دیر سے آپ کو یہاں برداشت کر رہی ہوں، کوئی اور ہوتا تو دروازے سے واپس لٹا دیتا آپ کو۔ پھر تایا اپنی اصلیت پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارے پاؤں پڑوں بھیک مانگوں رشتے کی؟ جاؤ جاؤ بی بی، کام کرو، یہ میری بیٹی ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچ کر آ گیا تھا کہ چلو میرے بھائی کی اولاد ہے۔ اماں نے کہا کہ آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیے اور اپنے جیسوں میں اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ تایا ہنکارتے ہوئے چلے گئے۔ اماں پریشان تھی کہ کہیں وہ لوگ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے بھائی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جلد تمہاری شادی کر دوں، ورنہ یہ لوگ ایسے ہی ہمیں پریشان کرتے رہیں گے۔ بھائی نے ایسا کچھ نہیں ہوتا، ریٹیک۔ بھائی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کریں، میں ان کو ان کا گھٹیا مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اماں اب بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگ گئی۔ جہاں بھی اماں بھائی کی بات پکی کرتی، وہاں سے کچھ دن بعد جواب ہو جاتا اور بات وہیں ختم ہو جایا کرتی۔ اور یہ سب بھی تایا کروا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی نہیں لی تو تمہارے بیٹے کی کسی سے بھی شادی نہیں ہونے دوں گا۔
اماں بہت پریشان رہتی اور اسی وجہ سے اماں نے بھائی کو ساتھ لے جا کر بھائی کی منگنی کر دی۔ سب خوش تھے لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اماں نے منگنی کرتے وقت ساتھ ہی ان سے شادی کی تاریخ بھی لے لی اور گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ پھر کچھ دن بعد بھائی کی شادی کا دن آ گیا۔ اماں بہت خوش تھی، سب اچھے سے ہو گیا اور بھابھی کو لے کر گھر آ گئے ہم لوگ۔ اماں نے بھائی کی شادی پر سارے ارمان پورے کیے تھے۔ میں بھی بہت خوش تھی، ہر وقت بھابھی کی آگے پیچھے گھوما کرتی۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اماں کہیں سے کام سے گئی ہوئی تھی۔ بخار کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں گیا اور ایسے ہی بستر پر پڑی تھی۔ بھابھی نے بھی آ کر نہیں دیکھا تھا اور بھائی کام پر چلے گئے تھے۔ اماں جب آئی اور بھابھی سے کہا کہ شائستہ کدھر ہے، اسے بلا مجھے چائے بنا کر دے۔ بھابھی نے کہا کہ میں اسے اٹھانے گئی تھی لیکن اس نے کہا کہ مجھے ابھی سونا ہے، جب اٹھنا ہوگا تو اٹھ جاؤں گی۔ اماں مجھے دیکھنے کے لیے کمرے میں آئی تو میں بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو اماں اور بھائی میرے پاس بیٹھے تھے۔ اماں نے بھائی اور بھابھی کے سامنے مجھ سے پوچھا، جب تمہاری بھابھی تمہیں دیکھنے آئی تو اسے بتاتی کہ تمہیں بخار ہے؟ پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ اماں نے کہا کہ تم دونوں میری زندگی کا اثاثہ ہو، میری کل کائنات ہو، تمہیں ذرا سا کچھ ہو جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم پیچھے گھر پر رہتی ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میری بہن کا خیال رکھتی۔ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے چلے گئی۔ پتہ نہیں بھابھی کو کیا ہوا تھا جو مجھ سے ناراض سی رہنے لگی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے اور پڑھا لکھا ہے، میں آج ان کی طرف گئی تھی اور تمہاری بات پکی کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ اماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ ابھی بھائی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے جو میری شادی کی فکر ستانے لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو پہلے تمہاری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے پہلے اس کی شادی کرنی تھی کیونکہ تمہارے تایا ہمیں تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ ابھی میں اور اماں بات کر رہے تھے کہ جب بھابھی نے آ کر بتایا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار آئے ہیں۔ اماں نے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ کون ہے؟ بھابھی نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی، آپ کے رشتہ دار ہیں، خود ہی جا کر پوچھ لیں۔ بھابھی بہت تلخ ہو گئی تھی۔ اماں اور میں باہر آئی تو سامنے کافی عمر کا شخص اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اماں نے دیکھتے ہی کہا کہ بھائی آپ؟ میں سمجھ نہیں پائی اور اماں جا کر انہیں ملنے لگی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اماں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارے ماموں ہیں۔ میں ایک دم سے ان سے دور ہو گئی کیونکہ مجھے ان سب سے نفرت تھی جنہوں نے میری ماں کو ستایا تھا، ان کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا۔ ماموں نے اماں سے کہا کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے جائیداد کے لالچ میں یہ بھی نہ سوچا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر رہا ہوں، اس سے اس کا حق چھین رہا ہوں۔ ماموں نے کہا کہ جب سے تم نے ہم سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا تب سے ہمارے دن برے آ گئے تھے۔ میں نے جو زمین خریدی تھی اس پر کیا ریٹیک میں نے جو زمین خریدی تھی اس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا اور جو دکانیں خریدی تھی وہ میرے بیٹوں نے بیچ کر کھا لی، وہ نشہ کرنے لگ گئے، میرا گھر جائیداد سب تباہ ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ ممانی نے کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، تم ہمیں معاف کر دو، ہم نے جو تمہارے ساتھ کیا ہمیں اس کی سزا ملی ہے۔ اماں نے ماموں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج میرے آپ کو معاف کر دینے سے میری زندگی کے وہ دن جو اتنی تکلیف میں گزرے وہ بدل جائیں گے؟ آپ کو معاف کرنے سے مجھے میری زندگی کے وہ دن جب مجھے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ کہیں نہیں تھے، وہ دن بدل جائیں گے؟ آپ بتائیں کہ آپ ان دنوں کو واپس لا کر میرا گزرا وقت ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اماں رو رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ معافی چاہیے آپ کو تو جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا لیکن دوبارہ کبھی پلٹ کر میری طرف مت آئیے گا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں ممانی چلے گئے۔ میں اماں کو تسلی دینے لگی کہ بھول جائیں جو ہوا۔ اماں کا ضبط تھا، ہمت تھی جو تنہا ہمیں پالا بنا کسی رشتے کی سپورٹ کے۔ یہ نام رشتے ہمیں تب یاد کرتے ہیں جب ان کی اپنی غرض شامل ہو۔ پھر اماں نے میری منگنی کر دی، میں خوش تھی اور دل ہی دل میں اپنے ہونے والے شوہر سے محبت کرنے لگی۔ مجھے اپنے قسمت پر رشک آتا تھا کیونکہ میرا منگیتر بہت اچھا اور چاہنے والا تھا۔ جب سے اپنے منگیتر کو دیکھا تھا میں خوشی میں ہواؤں میں اڑا کرتی تھی، لیکن بھابھی کا رویہ بہت بدل چکا تھا اور جب سے میری منگنی ہوئی تھی بھابھی کئی دفعہ میکے روٹ کر جا چکی تھی اور ہر دفعہ بھائی یا اماں انہیں ملا کر لے آتے تھے، لیکن بھابھی یہ نہیں بتاتی تھی کہ آخر کیا بات ہے۔ بھائی نے بہت کوشش کی کہ وہ جان سکے بھابھی کے اس بدلتے رویے کی آخر کیا وجہ ہے، لیکن بھابھی نے کچھ نہیں بتایا اور وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہا کرتی۔ اماں نے بھابھی سے کہا کہ میں تمہاری ساس نہیں ماں ہوں اور تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں، جو بھی بات ہے تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ مگر بھابھی نے کہا کہ اگر کوئی بات ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتاتی۔ شادی سے پہلے میرا منگیتر روز مجھے میسیج کر کے کہتا اگر مجھ میں کوئی عیب ہوا تو تم مجھے چھوڑو گی تو نہیں؟
میں سمجھتی کہ شاید وہ میرا امتحان لے رہا ہے، اسی لیے میں اسے کہہ دیتی نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ 6 ماہ بعد جب ہماری شادی ہوئی تو رخصتی کے بعد وہ مجھے اپنے گھر کی جگہ یتیم خانے میں لے گیا۔ یتیم خانے کی نگران میرے شوہر کو دیکھتے ہی جلدی سے ایک چابی شوہر کو دی۔ شوہر مجھے لے کر سب سے کونے والے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر لڑکیوں والے لباس اور میک اپ کی چیزیں پڑی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ سب سامان کس کا ہے اور آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے سمجھو گی، میری محبت کا پاس رکھو گی اور مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں نے سوچا شاید اب بھی مجھے آزما رہے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بیوی ہوں آپ کی، آپ تو میرے شوہر ہیں۔ شوہر نے کہا کہ میں 2 ماہ کا تھا جب کوئی مجھے سڑک کنارے چھوڑ گیا تھا اور ایک مسیحا مجھے اٹھا کر یتیم خانے لے آیا تھا۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں بڑا ہوا، مجھے خود سے نفرت ہوتی تھی، لیکن اس مسیحا کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ یتیم خانہ میں نے خود بنوایا ہے، یہ سوچ کر کے کل کو میری طرح کا کوئی بھی بچہ سڑک کنارے نہ پڑا رہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ عورتوں کا لباس، یہ سب چیزیں میری ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا، مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ وہ دن میں مرد اور رات میں عورتوں کی طرح میک اپ کر کے عورت بن کر رہتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کا خود پر بس نہیں چلتا اور رات کو اپنے پاس کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میرے شوہر نے بتایا کہ بہت جگہ اس کے رشتے کی بات چلی، لیکن سب کو جب اس کی حقیقت پتہ چلی تو وہ رشتے سے انکار کر دیتے۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ جب تم سے رشتہ طے ہوا میں تمہیں پسند کرنے لگا، وہ ڈرتا تھا کہ جب تمہیں میرا عیب پتہ چلے گا تو مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے میرا جواب سننا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ جو عیب مجھ میں ہے اس کی وجہ سے میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا کہ اب ایسی باتیں مت کریں، جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اس کا علاج بھی ہوگا، ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، آپ دیکھیے گا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر میں اپنے گھر والوں سے مل کر اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ آ گئی اور اپنے شوہر کا علاج کروانے لگی۔ میرا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک بہت مشکل وقت تھا جو میں نے گزارا تھا، کیونکہ رات ہوتے ہی میرا شوہر پاگل سا ہو جاتا اور عورتوں کی جیسے بات کرنے لگتا، اور تب وہ کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ میں جب اپنے شوہر کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اماں بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے، بھابھی بھی ٹھیک ہو چکی تھی اور اماں کا بھائی کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ بھابھی مجھ سے اس لیے خفا رہتی تھی کیونکہ وہ میرے بھائی سے شادی سے پہلے جس انسان کو پسند کرتی تھی وہ میرے شوہر تھے، اور جب بھابھی کے بھائی کو پتہ چلا کہ یہ دوہری شخصیت کے مالک ہیں تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا، لیکن اس بات کا بھابھی کو علم نہیں تھا۔ جب بھابھی کی شادی میرے بھائی سے ہوئی اور انہیں پتہ چلا کہ اس شخص سے میری منگنی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے بدظن رہنے لگی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے بھابھی کو سب بتا دیا، تو ایسے لگا جیسے ان کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ بھابھی نے کہا کہ میرے بابا نے میرے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ بھابھی نے کہا کہ یہ تم تھی جو چپ چاپ اپنے شوہر کو لے کے چلے گی اور علاج کروایا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اسی وقت اسے چھوڑ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کے نصیب میں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔